बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुश आमदीद इस प्रोग्राम हमारे इस्लाफ़ में, जिसमें हम आपका तारुफ़ सलफ़ुस सालिहीन की ज़िंदगी से करवाते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह सैयदना सुऐद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं सलमान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाफिज़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम जो 10वें जन्नती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज की जो 10वीं एपिसोड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 जो है सहाबाए किराम का ज़िक्र हमने किया है, मुख्तसर उनका तारुफ़। तो आज इंशाल्लाह जो 10वें जन्नती हैं जिनका हदीस के अंदर भी ज़िक्र है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप सबसे पहले तो आप उनका नाम और नस्ब जो है उसके बारे में आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उन सहाबा में से ही हैं जिनका हम पीछे जिक्र भी कर रहे हैं। अशरा मुबशरा सहाबा, यानी वो सहाबा जिनको एक ही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। और जैसा कि मेरे ख़्याल पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र हो चुका होगा, दोबारा से दोहरा देना मुनासिब है, वो ये कि अहलुस सुन्ना वल जमाआ का जो अक़ीदा है उसमें तरतीब सहाबाए किराम की सबसे अफ़ज़ल सैयदना अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, ये खुलफ़ा हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो अशरा मुबशरा सहाबा की है। यानी सहाबा में से अगर हम 10 लोगों को मुंतख़ब करेंगे अहलुस सुन्ना के अक़ीदे के मुताबिक कि जो अफ़ज़ल तरीन हैं इस उम्मत में से, तो वो ये अशरा मुबशरा सहाबाए किराम बनेंगे। उसके बाद फिर आगे बदरी सहाबा, फिर उसके बाद जो है वो आगे दूसरी जो तफ़ासील हैं वो है। बहरहाल, तो सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उन्हीं अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं। इनका नाम जो है वो सईद बिन ज़ैद मारूफ़ है। और नसब अगर देखें तो जो हाफ़िज़ ज़हबी रहमहुल्लाह ने भी ज़िक्र किया और उलमा ने भी, कि सईद इब्न ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफ़ैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा इब्न रियाह इब्न अब्दिल्लाह इब्न कुर्त इब्न रज़ाह इब्न अदी इब्न कअब, ये इनका नसब है। और इनके नसब के अंदर ये ख़ुसूसियत भी है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिस तरह कि हमने पीछे भी ज़िक्र किया था कि बाद सहाबाए किराम का नसब जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर मिल जाता है। इनका भी नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, यानी ये उसी नसब से होके आते हैं। ये जो कअब इब्न लुअय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में आते हैं, तो ये इनके नसब में वहाँ पर ये जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाते हैं। जैसा कि इमाम अबुल क़ासिम अस्बहानी रहमहुल्लाह ने भी ये बात की है। वो फरमाते हैं कि यल्तक़ी मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कअब इब्न लुअय, कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कअब इब्न लुअय जो हैं उनके ऊपर जाके मिल जाते हैं। तो ये इनका मुख़्तसर नाम और नसब है। और ये रिश्तेदार भी हैं सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, यानी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये बहनोई हैं। उनकी बहन इनके घर में थी, तो इस एतबार से ये उनके बहनोई भी हैं। जी। सही सही। तो ये इनकी विलादत का भी साथ थोड़ा ज़िक्र कर दें जो किताब में बयान है। हाँ जी, विलादत जो इनकी है, वैसे तो हमें ये इल्म ही है कि इस्लाम से क़बल विलादतें, बल्कि उसके बाद भी जो हुई, तो अमूमन हिसाब इस तरह से तो नहीं है कि बाकायदा किसी ने तारीख़ पैदाइश लिख दी हो, क्योंकि इस तरह का रवाज नहीं था, ना अरब में था और ना ही वैसे भी हमारे यहाँ भी ये रवाज नहीं था। अभी जदीद जो है वो दुनिया में ये काम शुरू हुआ है। बहरहाल उलमा ने अंदाज़े के मुताबिक उनकी जो पैदाइश निकाली है वो इस तरह से है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से कोई 10 से ऊपर, यानी 13, 14, 15 साल पहले गोया के पैदा हुए हैं, इस तरह लगता है। उसकी वजह ये है
کہ یہ 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. مختلف اقوال ہیں، ان میں سے راجح یہ ہے کہ 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور ان کی وفات جب ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 73 سال تھی. وفات کے وقت ان کی عمر 73 سال تھی. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی ابھی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کوئی 13 سال پہلے تقریباً ان کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے. بظاہر یہی جو ہے وہ اقوال سے لگتا ہے. واللہ اعلم. صحیح صحیح. تو یہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا تھا اور ہجرت کا جو ہے ان کا کیا قصہ ہے؟ ہاں جی، اسلام یہ انہی صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بالکل ابتدائی ایام میں ہی اسلام قبول کیا تھا. یعنی اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے پہل کی تھی ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. السابقون الاولون قرآن مجید میں بھی جن کا ذکر ہے کہ اسلام جیسے ہی ان کو دعوت ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا پیغام شروع کیا تو یہ ابتدا ہی لوگوں میں اسلام قبول کر گئے تھے. امام صحیح بخاری صحیح. رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بھی ان کے اسلام کا جو ہے باقاعدہ عنوان کام کیا ہے، باب اسلام سعید بن زید رضی اللہ عنہ. تو ان کا جو اسلام ہے ایک تو ابتدائی دور میں تھا، بلکہ بہت سارے بڑے کبار صحابہ سے بھی پہلے تھا، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ان کا اسلام ہے. اور بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں، یہ جو صحابی ہیں سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ باقاعدہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھ دیا کرتے تھے. یعنی یہ ان کے رشتہ دار تھے نا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو تھوڑی سی شدت تھی، وہ سختی کرتے تھے، اور اس طرح کے ان کے اندر دوسرے جو پتہ چل جاتا کہ یہ اسلام اس نے قبول کر لیا ہے، پھر اس طرح دوسرے لوگوں کو غصہ آتا تھا، تو انہیں بھی غصہ آ جاتا کہ انہوں نے کیوں اپنا جو دین ہے آباء و اجداد کا اسے چھوڑ دیا. صحیح بخاری میں یہ خود بیان کرتے ہیں سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ لقد رأیتنی وان عمر لموثقی علی الاسلام قبل ان یسلم عمر، کہ اللہ کی قسم میں آج بھی اس جو ہے واقعے کو یاد رکھ رہا ہوں، اور مجھے وہ یاد ہے کہ ابھی عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور میرا اسلام قبول کرنے کے بعد سختی کرتے ہوئے اور شدت کرتے ہوئے مجھے انہوں نے باندھا ہوا تھا. ایک لمبا واقعہ بھی ہے ان کے متعلق جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ اپنی بہن کے گھر گئے اور پھر وہاں پر جا کے اپنی بہن کو مارا اور ان کا سر پھاڑ دیا، اور اس طرح کی ایک لمبا واقعہ ہے. پھر سیدنا عمر جی کو وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے. تو وہ اگرچہ واقعہ ثابت نہیں ہے، یعنی وہ جو پورا قصہ ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی بات یہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے انہیں یعنی کچھ سختی اور ناراضگی اور شدت جو ہے وہ برداشت کرنا پڑی اپنے اسلام کی وجہ سے. تو پہلے تو یہ ابتدا میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اور دوسرے جو لوگ تھے ان سے اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے، جس طرح دوسرے صحابہ جو ہے وہ اپنے اسلام کو دوسروں سے چھپاتے تھے تاکہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے. پھر ان کی اگر ہم یہ ترتیب دیکھیں تو بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلم بعد 13 رجلا، کہ یہ 13 لوگوں کے بعد یعنی 14ویں شخص تھے اسلام میں داخل ہونے والے. اچھا. اسلام میں جب لوگ داخل ہو رہے تھے تو یہ بالکل ابتدائی آپ دیکھیں کہ ابھی چند لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، تو ان میں یہ 14ویں نمبر پہ ہے. 13 ان سے پہلے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. تو بلکہ اس وقت ابھی دار ارقم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صحابہ کرام کے لیے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت ابھی وہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، بالکل ابتدائی دینوں کی یہ بات ہے. تو بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یعنی ان دونوں میاں بیوی نے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے اور انہوں نے سعید بن ان کے خامد یعنی سعید بن زیاد نے اسلام قبول کر لیا تھا. دونوں نے مل کے ہی، یا انہوں نے اچھا. پہلے کیا تو پھر انہوں نے اپنے خامد کو دعوت دی، تو انہوں نے اکٹھے ہی اسلام قبول کر لیا ابتدا میں ہی. پھر اپنے اسلام کو یہ چھپاتے رہے اپنے خاندان والوں سے، بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کی بہن کو بھی چونکہ پتا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا شدید ہیں اس معاملے میں اور وہ سختی کریں گے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے اسلام کو چھپایا. تو یہ جو ان کے اسلام کا جو مکمل ہے وہ قصہ ہے. پھر دوسرا جو ہجرت کے متعلق بات ہے
تو ہجرت میں بھی یہ جو پہلے پہلے لوگ ہجرت کر گئے تھے ان میں شامل تھے. تو انہوں نے اپنی جو بیوی ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب ان کے ساتھ مل کے دونوں نے ہجرت کی تھی. تو یہ جو ان کی ہجرت مدینہ ہے یہ تو متفق علیہ ہے کہ انہوں نے مدینہ کی طرف ابتدائی ایام میں ہی ہجرت کر لی تھی. باقی جو ہجرت حبشہ انہوں نے نہیں کی. بعض صحابہ تھے نا ابتدا میں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی. تو کئی ایک صحابہ کرام انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس کی طرف حبشہ کی طرف. ان میں یہ بھی تھے یہ حبشہ نہیں گئے تھے. تو اس کے علماء نے کئی ایک وجوہات بیان کیا. ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ خاندان کے اعتبار سے یہ مضبوط تھے اور بالخصوص جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا پھر ان کے یہ رشتہ دار تھے. تو جو مسلمان ذرا مضبوط تھے اس معاملے میں پھر قریش مکہ انہیں تنگ نہیں کرتے تھے تکالیف نہیں دیتے تھے. تو پھر انہوں نے اجازت ہونے کے باوجود ہجرت حبشہ نہیں کی تھی. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب اجازت مل گئی ہے ہجرت مدینہ کی تو پھر یہ ابتدا میں ہی پہلے پہلے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر گئے تھے مدینہ کی طرف. تو یہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں. اس طرح سے ان کی یہ ہجرت ہونے کے اعتبار سے بھی آپ سمجھیں کہ ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں. اسلام کے اعتبار سے بھی ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں. صحیح صحیح، جزاکم اللہ خیر. حافظ صاحب کچھ ہفتے پہلے ہم ایک استاد کے ساتھ کتاب پڑھ رہے تھے جس میں صحابہ کرام مطلب ایسے صحابہ کرام کا ذکر تھا جن کے بارے میں زیادہ مطلب بات نہیں کی جاتی. تو ان میں ایک ان کا بھی نام تھا، سیدنا سعید بن زید کا بھی نام تھا. تو یہ اگر آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا وہ بتا دیں ان کے فضائل جو ہیں اور ان کی جو مناقب ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے انشاءاللہ. جیسے یہ سلمان بھائی اصل میں ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ بسا اوقات بعض شخصیات جو ہیں انہیں بلا وجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور بعض ایسی شخصیات جن کے واقعی فضائل اور مناقب ہوتے ہیں پھر وہ باتیں رہ جاتی ہیں. وجہ یہی ہے کہ جب آپ دیکھیں لغو اور غیر ضروری چیزوں میں داخل ہو جاتے ہیں نا تو ضروری چیزیں آپ سے رہ جاتی ہیں. یعنی یہ عام یعنی قاعدہ ہے کہ کسی بھی اگر کوئی بندہ بدعت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے سنت رہ جاتی ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے اس سے توحید رہ جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی بھی جب انسان ایک فضول کام میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے اہم اور اس سے مفید کام سارے چھوٹ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج بھی لوگ کس طرح کی فضولیات میں پڑے ہوتے ہیں مفید کاموں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. علماء کو سننا علماء کو پڑھنا نیکی کا کام کرنا ان چیزوں کو چھوڑ کے وہ فضول کام. تو یہی چیزیں اس طرح ہوئی کہ بعض لوگوں نے بعض چند ایک شخصیات کو منتخب کر لیا پھر بعض وہمی شخصیات بنا لی ان کی کرامات ان کی باتیں اور ان کے فضائل جو ہیں وہ گڑھ لیے اور جن کے اصل فضائل ان کو چھوڑ دیا. تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک تو ان کا فضل یہ بھی ہے جیسا کہ شروع میں ہم نے بیان کیا نا کہ ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اگرچہ نسب کا عالی نسب ہونا یہ کوئی انسان کے لیے فخر کی بات تو نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر کوئی بندہ گمراہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاچا بھی تھے اور لوگ تھے تو یہ نسب تو ان کا بھی عالی تھا اور قریش میں سے تھے لیکن اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا. تو اس اعتبار سے تو نسب کی کوئی فضیلت اہمیت تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مومن ہے مسلم ہے اور ایمان والا ہے اس کے لیے تو یہ واقعی ایک بڑی فخر اور فضل کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہو. تو یہ ان کی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ جو ان کو دوسرے صحابہ سے ممتاز کرتی ہے ان صحابہ میں شامل کرتی ہے جن کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. دوسری ان کی اس سے لحاظ سے بھی فضیلت ہے اور یہ منقبت میں شامل بات ہے کہ اسلام انہوں نے ابتدائی ایام میں قبول کیا ہے اور ان لوگوں میں یہ شامل ہو گئے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون کہ لوگوں میں وہ صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت لی. جیسے ہی اسلام کی دعوت ملی تو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہہ دیا. تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے. اسی طرح ان کا ہجرت جو ہے وہ پہلے کر آنا ابتدا ہی میں ہجرت کر لینا یہ بھی ان کی فضیلت میں شامل ہے. اور مشہور جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ الحدید کی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے وہ اسلام بھی قبول کر لیا انہوں نے اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے. تو اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا
یہ ان لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ اجر والے ہیں، ان صحابہ سے زیادہ اجر میں سبقت لے جانے والے ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کا جو ہے وہ یہ فضیلت ہے۔ پھر ان کی جو سب سے بڑی فضیلت جس کی وجہ سے ہم انہیں اشرا مبشرہ میں شامل کرتے ہیں، وہ وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں جب بعض صحابہ کے نام لیے کہ یہ جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، تو ان میں ان کا نام بھی لیا کہ سعید بن زیاد بھی جنتی ہے، تو یہ بھی ان کی فضیلت میں شامل ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جو فضیلت ہے ان کی صحابیت ہونا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی شاید کسی ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ صحابی ہونا ہی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی یہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی ساتھ دوسرے فضائل نہ بھی ہوں تو کافی ہو جاتے ہیں، تو اس کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کی خوشخبری مل جانا، وہ جنت کے جس کے لیے انسان محنت کر رہے ہیں مسلمان ہمیشہ سے، اور انبیاء کی دعوت جس کے لیے ہے، اور دن رات لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس جنت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے محنت، کوشش اور دن رات عبادتیں کرتے ہیں۔ کسی بندے کو دنیا میں ہی اس کی خوشخبری مل جائے کہ آپ کے لیے یہ جنت ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ اپنا جو انجام ہے کسی بندے کو اللہ کے نبی کی زبانی ہی معلوم ہو جائے اسی دنیا کے اندر، تو یہ ان کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ پھر ان کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ میں بھی شامل تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہے، الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا يدخل النار احد من اصحاب الشجرہ الذین بایعوا تحتها، کہ جو صحابہ کرام نے جن صحابہ کرام نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کی، کہ حدیبیہ کے مقام پر جسے ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، تو وہ جو بیعت کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ بھی ان کی فضیلت میں بات شامل ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آگے تھوڑا ان کی غزوات میں کے اندر شرکت جو ہے اس کے بارے میں مختصر بتائیں۔ غزوات میں جو ان کی شرکت ہے، ایک تو بات علماء کے ہاں متفق علیہ ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد سے لے کر اس کے بعد جتنے غزوات ہیں سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، احد سے آخر تک۔ بدر کے متعلق علماء میں اختلاف ہے، اور اس کے بارے میں 3 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بدر میں شامل نہیں تھے، بعض علماء نے اس طرح سے بات کی ہے کہ بدر میں یہ شامل نہیں تھے، وجہ کیا تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شام گئے ہوئے تھے یا اس طرح۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بدر میں شامل تھے، بدری صحابہ میں شامل تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری میں باب قائم کیا نا، عنوان قائم کیا کہ باب تسمیتی من شہید البدر، اس طرح کر کے، تو اس میں بھی ان کا ذکر کیا، اور ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں بھی انہیں بدری کہا۔ تو بدر کے اندر شامل ہونے کے حوالے سے جو تیسری رائے ہے، وہ ایک رائے اگر اپنا لی جائے تو شاید دونوں اقوال میں جمع ہو جائے، وہ یہ ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قافلہ بدر کے غزوہ بدر کے سے پہلے پتہ چلا تھا کہ شام سے آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا جاسوسی کرنے کے لیے کہ آپ دیکھ کے آئیں کہ وہ قافلہ کہاں پر پہنچا ہے، کس راستے پر آ رہا ہے، اور یہ یعنی اس بدر کے پھر جب غزوہ ہوا اس وقت یہ موجود نہیں تھے وہاں پر میدان بدر میں، لیکن اس سے پہلے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہوا تھا اور یہ وہاں پر راستوں کے اوپر جاسوسی کفار کی کر رہے تھے، تو یہ بھی مجاہد ہی ہوتا ہے جو اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب صحابہ کرام کے اندر مال غنیمت تقسیم کیا تو ان کا حصہ بھی رکھا اس میں۔ تو شاید جن علماء نے کہا کہ یہ بدر میں شریک نہیں تھے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بدر میں خود سے میدان بدر میں موجود نہیں تھے،
اور جنہوں نے کہا کہ شامل ہیں تو ان کے اعتبار سے یہ اس طرح سے شامل ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر غزوے کے لیے ہی بھیجا ہوا تھا نا، یعنی اسی کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا تھا، اور جنگ سے متعلقہ امور کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جنگ میں جو حصہ تھا مال غنیمت کا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو یہ تمام غزوات میں اس طرح سے شامل رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کئی غزوات میں شریک رہے، جیسا کہ جنگ یرموک ہے، اس میں یہ شریک رہے۔ تو اس طرح سے ان کی جو رہنا ہے غزوات کے اندر شریک، اس طرح دمشق کا جو محاصرہ مسلمانوں نے کیا اس میں بھی یہ شریک رہے تھے۔ تو یہ ان کی جو خدمات ہیں غزوات کے اعتبار سے، غزوات میں شرکت کے اعتبار سے سیدھا سیدھا یہ۔ حافظ صاحب ان کا کردار کیسا ہوتا تھا؟ جنگ جو غزوات ہوتی تھی جنگوں میں جو ہے ان کا کیسا ان کا وہ تھا کردار؟ بڑا ہی جو ہے وہ شجاعت والا۔ دیکھیے کہ جیسا کہ ہم نے بھی ذکر کیا نا کہ انہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا کفار کی جاسوسی کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کام ہوتا ہے نا کہ کسی دشمن کے پاس جانا، قریب جانا، جب آپ کے ساتھ کوئی ساتھی نہ ہو تو یہ سب سے بڑی جو ہے قوت اور شجاعت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں، میدان جنگ میں ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ چلیں سب مل کے لڑیں گے۔ لیکن اس طرح کا جو کام ہوتا ہے یعنی کافروں کے جا کے ان کی ٹو لگانا اور ان کے قریب کافرے کے جانا، دیکھنا کہاں سے آ رہے ہیں، بندے کو بڑا ایک خوف بھی ہوتا ہے پکڑے جانے کا اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ ان کی شجاعت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اس قدر یعنی قوت اور شجاعت والے تھے۔ اس طرح سے بعض علماء کا قول بھی آتا ہے، جیسے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں کہ یہ صحابہ وہ ہوتے تھے جو جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتے تھے اور نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے۔ یہ قول جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ان مقام ابی بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و عبد الرحمن بن عوف و سعید بن زید كانوا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القتال وخلفہ فی الصلاۃ، کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں جن کے نام ذکر کی ہیں، یہ جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتے تھے اور نماز میں پیچھے ہوتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوی یعنی بہادر اور شجاعت والے لوگوں میں شامل تھے۔ صحیح جی ٹھیک ہے حافظ صاحب، کیونکہ ہم مختصر ہی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں ابھی بیان کر دی ہیں، جس میں ان کا نام و نسب، ولادت، اسلام اور ہجرت جو ہے کب کی تھی، ان کے کچھ فضائل، غزوات میں شرکت، یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ بیان کر دی۔ اب بس آخر چیز اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا مختصر بتا دیں کہ ان کی وفات کب ہوئی اور ان کے تدفین کے جو معاملات تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اسی کے ساتھ پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی، ایک چیز جو ہے نا وہ ان کے متعلق وہ رہ گئی، وہ یہ ہے کہ جسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی، کہ بعض صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے جب صحابہ کرام کے باہمی معاملات ہوئے جنگ و جدال کے، تو اس میں یہ کسی طرف بھی نہیں تھے، یعنی انہوں نے بالکل سب سے ہی علیحدگی اختیار کی کہ ہم نہ اس طرف جائیں گے نہ اس طرف جائیں گے، یعنی ہم نیوٹرل لوگوں میں شامل رہیں گے۔ تو یہ سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ یہ معاملات مسلمانوں کے باہمی انتشار کی طرف جا رہے ہیں اور پریشانی کا معاملہ بن رہا ہے، تو انہوں نے بھی پھر یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ یہ بھی مدینہ سے باہر عقیق وادی عقیق، وہاں پر انہوں نے اپنا گھر تھا، وہاں پر منتقل ہو گئے اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ اور بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب وہ صحابہ کرام کے نام دیے تھے نا اصحاب شورا کے کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا، وہ اشرم وشا سے آباد سارے، لیکن یہ بھی اشرم وشا سے ان کا نام نہیں دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام دیا نا لسٹ دی، تو ان کا نام نہیں دیا سعید بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ تو علماء نے وجہ بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ ان کے ساتھ رشتہ داری تھی، تو آپ کو پتا ہے پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار کو شامل کر دیا اندر، تو اس وجہ سے انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامل کیا۔ اور پھر یہ خود بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی بھی نہ کسی علاقے کے گورنر رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے مطلب کوئی گورننگ ملے یا اس طرح سے، یعنی دنیا سے
بالکل زاہد تھے یہ صحابی. تو ان کی جو وفات ہے وہ بھی وہاں پر ہی جو ان کا مدینہ کے قریب ان کا گھر تھا وہیں پر ہوئی. اور جو مشہور قول، کئی ایک اقوال میں سے جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ 51 ہجری میں 51 ہجری میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس وقت ان کی عمر جو ہے تقریباً 73 سال تھی، یا بعض نے کچھ زیادہ بھی کہا. تو بہرحال مشہور یہ ہے کہ 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور 73 سال ان کی عمر تھی، اور طبعی جو ہے وہ انہوں نے وفات پائی ہے ویسے ہی جو اپنے بستر پر فوت ہوئے ہیں. یہاں پر ایک اور اشکال بھی ہے سلمان بھائی، وہ یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو جبل حرا ہے، یہ جبل احد ہے، یہاں پر تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے. یہ دو روایات ہیں، ایک میں ہیں کہ کچھ لوگ تھے، چند لوگوں کا ذکر ہے، ایک میں زیادہ لوگوں کا ذکر ہے، ان میں یہ سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پہاڑ پر تھے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حرا، کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر یا تو نبی ہے، یا پھر صدیق ہے، یا پھر شہید ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید کہا، جبکہ یہ تو اپنے بستر پر فوت ہوئے، یعنی یہ کسی مارکے میں جنگ میں شہید نہیں ہوئے. باقی جو جیسے ہم نے ذکر کیا تھا، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، عثمان ہیں، عمر ہیں، یہ سارے شہید ہوئے ہیں، جبکہ جی یہ تو اپنے بستر پر فوت ہوئے ہیں. تو پھر یہ کس اعتبار سے جو ہے وہ شہید ہیں؟ تو اس کی علماء نے یہ جو ہے وہ توجیہ بیان کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بستر پر فوت ہونے کے باوجود شہیدوں والا اجر دے دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک نوازش تھی ان کے لیے، کہ باوجود یہ کہ انہوں نے بستر پر فوت ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی خوشخبری دے دی کہ آپ اپنے بستر پر فوت ہوں گے، چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے ہیں، کوئی غزوہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے، مس نہیں کیا ہے، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ چڑھ کر قوت اور شجاعت کے ساتھ لڑے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ بستر پر بھی فوت ہوں گے تو آپ کو شہداء میں شامل کر دیا جائے گا اور آپ شہید لوگوں میں شامل ہوں گے. تو یہ ان کی اس اعتبار سے فضیلت بھی ہے. پھر ان کی جو تدفین کے لیے غسل جو ہے ان کا، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اشرم وشرم میں ان کا ذکر بھی پیچھے ہو چکا ہے، تو انہوں نے انہیں غسل دیا. اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پڑھائی، یہ علماء ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کی جو زندگی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گزری. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کی تقریباً 41 سال 41 سال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ زندہ رہے، اور پھر یہ طبعی موت فوت ہوئے. اور ان کی جو تدفین ہے وہ پھر مدینہ میں انہیں لایا گیا، مدینہ میں لا کے پھر مدینہ میں ہی جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا. تو یہ ان کا مختصر جو ہے وہ تعارف ہے. اور ان کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ ان کو قبر میں اتارنے والے بھی صحابہ کرام ہی تھے. بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو بہت بعد میں لیٹ فوت ہوئے ہیں، تو ان کی تدفین بعض تابعین نے کی، دوسرے لوگوں نے کی، لیکن ان کی جو قبر میں بھی، جیسے کہ بن اسیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نظر فی قبرہ سعد بن ابی وقاص و ابن عمر، کہ ان کی جو قبر ہے اس میں یہی دونوں صحابہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص جنہوں نے غسل دیا تھا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، یہی ان کی قبر میں اترے اور انہیں قبر میں پھر دفن کر دیا رضی اللہ عنہ. جی اللہ جزاکم اللہ خیر حافظ صاحب. اور آج الحمدللہ ہم نے پھر 10 جو تھے اشرا مبشرہ، ان کا ہم نے مختصر تعارف جو ہے وہ کر لیا اس پروگرام میں. تو انشاءاللہ ہم مزید آگے جو ہے، جو اگلے جو کتاب کے اندر جس صحابی کا ذکر ہے، انشاءاللہ ان کا اگلے ایپیسوڈ کے اندر بات کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جو ہے ہم اس پروگرام میں دعوت دیں گے. جزاکم اللہ خیر. آپ کے وقت انشاءاللہ بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.